अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अयाम गदीर है और ईद गदीर जिसको ईदुल्लाहिल अकबर से तशबीह दी गई है, दर हकीकत हम अर्ज़ कर चुके हैं कि एक ख़त अहमर है, एक रेड लाइन है हक़ और बातिल के दरमियान। यानी जो लोग गदीर के पैरोकार है, गदीरी है, अहले हक़ है, रसूलुल्लाह के कौल पे अमल करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के कौल को मुहतरम जानने वाले हैं, हुदूदुल्लाह की रियायत करने वाले लोग हैं, खुदा के हुदूद की रियायत करते हैं। जैसे खुदा ने कह दिया अपने रसूल के तवस्सुत से, इन लोगों ने उस पर अमल कर लिया। और जो लोग इस गदीर के मानने वाले नहीं हैं, यकीनन मुनकिर है खुदा के, मुनकिर है ज़ाती रसूल के, ज़ात वार ताला के मुनकिर है, ज़ात रसूल के मुनकिर है, कौल खुदा के मुनकिर है, कुरान के मुनकिर है, हदीस के मुनकिर है, और हुदूदुल्लाह पर अमल न करने वाले लोग हैं कि जिसको रोज़ क़यामत उन लोगों की जो जज़ा है वो जहन्नम है। और यकीनन जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के कौल को मुहतरम नहीं जाना, उन्होंने ज़रर कर लिया। और जो रसूल के ताबेदार नहीं, रसूल की बात को मानने वाले नहीं, यकीनन वो अहले तकवा नहीं। और जो अहले तकवा नहीं है, यकीनन वो बेहिश्त जावेदान से दूर, उनका हक़ है कि दूर हो जाए। और ये लोग जो है गदीर एक खुसूसी एक वो रेड लाइन है जिसके ज़रिए से हक़ और बातिल में फ़र्क वाज़े हो जाता है। इसी वजह से इस ईद को, क्योंकि कुछ दिन गुज़र गए हैं और इसमें असल ईद गदीर का मकसद यानी ख़ुद खिलाफतुल्लाह, अल्लाह की खिलाफत। ये कोई ज़ाती हमारी मोहब्बतें तो नहीं है कि हम अपनी मोहब्बत की वजह से, ये अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से हमारी मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन ये जो खिलाफत है ये दर हकीकत हमारी ज़ाती मोहब्बत नहीं है, ये ख़ुद खुदा के हुक्म के मुताबिक है, एक उसलूब है अल्लाह की तरफ से, और एक कायदा और कुलिया है, एक ऐसी चीज़ है कि इससे अगर कोई रुगर्दानी करेगा, ये कोई ज़ाती मोहब्बतों में ये चीज़ें नहीं होती। बाज़ लोगों ने ये बहतान लगा दिया कि चूँकि मज़हब शिया के जो पैरोकार है, वो लोग ज़्यादातर चूँकि मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, अपनी मोहब्बत की वजह से सब कुछ करें। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये एक हकीकत है, हुक्म खुदा है, हुक्म रसूल है कि गदीर में खिलाफत जो है उन्होंने वाज़े कर दी कि हमारे बाद जो खलीफा है, खलीफतुन बिला फसल है, वो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और इस खिलाफत का बाज़ लोग फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाते हैं कि अगर ये खिलाफत खुदा की तरफ थी तो क्यों उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर दी, खिलाफत जाके माविया इब्न अबी सुफियान के हाथ में दे दी। नहीं, उन्होंने नहीं दी थी, उन्होंने नहीं दी ये खिलाफत, किसी उन्वान से भी नहीं दी, चूँकि वो इस वक्त जिस जो हालात थे, उस हालात के मद्देनज़र इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने थोड़ी से उन्होंने सुलह कर लिया थी। सुलह करना और है और लोगों को खिलाफत देना और है, ये बस ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। सुलह करना और चीज़ है और किसी को कोई चीज़ देना और चीज़ है। हम सुलह के कायल हैं, हम मज़हब शिया वाले, हम कोई खिलाफत देने के कायल नहीं है। वो पहले भी आप लोगों ने, चूँकि खिलाफत उनको, आप लोगों को बड़ी खुशी हुई है कि माविया बिन अबी सुफियान को जो है वो खिलाफत मिली है, आप लोग वो खुश होते रहिए, लेकिन हमारे लिए नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने सुलह की थी, ना ये कि उनको जो खिलाफत है वो खिलाफत खुदा, ये खिलाफत है, खिलाफत इलाही को कौन दे सकता है? ये अल्लाह ने दी हुई चीज़ है। अल्लाह की दी हुई चीज़ कौन दे सकता है किसी को? यकीनन नहीं दे सकता। तो अर्ज़ ये है कि ख़ुद ये खिलाफत इलाही यानी अल्लाह की खिलाफत है जो
حضرت امام مہدی اجللہ تعالی فرجہ الشریف میں یہ حکومت مہدوی یعنی در حقیقت حکومت الہی ہوگی، اور یہی ہے کہ اس حکومت جب یہ حکومت آئے گی تو پورا اسلام جو ہے وہ سب ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ کیا یہ چیز نہیں لکھی ہے؟ اگر یہ خلافت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جس کو یہ خلافت یعنی خود کیا آپ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ وہاں پر کہا گیا کہ امام جب تشریف لائیں گے وہ خدا کا خلیفہ ہوگا اور شیخین سے افضل ہوگا، شیخین سے ان کا مرتبہ شیخین سے زیادہ ہوگا، شیخین سے زیادہ ہوگا، دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کر دے گا اور عدل اور انصاف سے پوری دنیا کو بھر دے گا اور ظلم کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ خلافت الہیہ یہی ہے کہ خدائی خلافت نظام جو ہے وہ خدائی نظام ہونا چاہیے، خدا ہی کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ خلیفہ اپنے لیے بنا دے، یہ ہمارا خلیفہ ہو گیا، یہ ہمارا امیر ہو گیا؟ میں اور آپ کون ہیں؟ میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اجتہاد تقلید کے حد تک، اجتہاد کے حد تک انسان مثلا جا کے کسی ایک کہیں کہ یہ علم کے اعتبار سے زیادہ ہے، اسے ہم علمی مسائل تو پوچھ سکتے ہیں، اس کو اپنا امیر نہیں بنا سکتے کہ یہ ہمارے سر پہ اس کی حکومت ہے۔ یہ غلط چیز ہے، کوئی نہیں کر سکتا یہ چیز، کوئی بھی نہیں ہے۔ خلیفہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ نے خلیفہ مقرر کر دیا، باقی جو خلق ہے، جو خدا کے مخلوق ہے، اس کی خلافت کے اوپر ان کا یقین ہوگا اور وہ جو ہے وہ مولا ہے، وہ آپ کے سروں کے اوپر اس کا تصرف ہے، باقی کوئی انسان یہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ اسی عنوان سے آج گفتگو کریں گے ہمارے نیکسٹ مرحلے میں، نیکسٹ پروگرام کے حصے میں انشاءاللہ۔ یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے اور اس وقت تک پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ غدیر کے عنوان سے، خلافت الہیہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ 10 دن سے، اور آج جو ہے اس کے آخری مرحلے میں ہم پہنچے ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کریں، اور پھر انشاءاللہ ایام محرم ہے اور مباہلے کے دن ہے اور دوسری چیزیں جہاں پر ہماری جو معرفت منتظر میں، چونکہ سب چیزوں کا گہرا ربط ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ، اور آج انشاءاللہ آخری نشست غدیر کے عنوان سے ہم کریں گے۔ البتہ غدیر اس قدر مہم ہے کہ جس کا انسان جو ہے وہ اندازہ تک نہیں لگا سکتا، یعنی اگر غدیر نہ ہو تو دین جو ہے وہ نہیں ہے، اساسی دین غدیر ہے، اساسی دین غدیر ہے، اور جو لوگ اس میں کمپرومائز کرنا چاہے وہ دین سے گویا کہ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، دین سے دوری ہے۔ غدیر کے اوپر کسی شخص کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی منکر غدیر، جو غدیر کا منکر ہو، کوئی بھی شخص اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا غدیر کے مسئلے پر۔ باقی جو ہے وہ اہل و لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، وہ تو ہر انسان کے ساتھ کرنا چاہیے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، انسان ہو، مذہب بھی نہ ہو، انسان ہو، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اتحاد، ان کے دکھ درد میں ان کی عیادت کرنا، یہ معصومین نے حکم دیے ہیں۔ لیکن غدیر کے مسئلے پر اگر کوئی شخص
اتحاد کر رہا ہے، یعنی خود منکر غدیری غدیر کے ساتھ، جو غدیر کا منکر ہے اس پہ جو ہے اس کے ساتھ آپ اگر دین میں انضمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اساس ہے غدیر ہماری امامت، چونکہ غدیر کیا مطلب ہے؟ یعنی غدیر یعنی خود امامت کے ساتھ، یعنی خود سلسلہ ذہبیہ امامت کا یہ سلسلہ غدیر کے روز سے شروع ہوا، اور اسی دن دین خدا جو ہے وہ تکمیل پہنچا اور اللہ اس دین سے راضی ہو گیا۔ اور اس میں ایک یہ ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ملحدین ہے، وہ جو ہے وہ ناامید ہو گئے، تو دین یہ غدیر جو ہے نہایت ہی ضرورت ہے، لازمی، اور اس کا یہ ہمارے مذہب شیعہ خیر البریہ کا خاص عقیدہ، اساسی عقیدہ ہے، اساس ہے دین کی، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی خود مذہب امامیہ، جس کو امامیہ کہتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ امام ہے ان کے، یعنی مذہب جو اماموں کے اوپر یہ مذہب جو ہے وہ قائم ہے، اور اس کی جو آغاز ہے وہ یقیناً غدیر کے روز سے ہوئی۔ ہمارے پاس نص جو موجود ہے، وہ نص جو ہے وہ غدیر کی نص ہے، جو کہ ہم لوگوں کے سامنے بانگ دوہل جو ہے بغیر کسی خوف اور ہراس کے ہم جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اور مرحوم امینی نے کتاب الغدیر کے اندر 110 وہ روایات بھی اس کے ذیل میں ذکر کر دیے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ غدیر جو ہے وہ فقط یہ شیعہ کتب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تسنن کی کتابوں میں بھی بالکل واضح طریقے سے وہاں پر موجود ہے۔ اور اس کی جو ہے ہم عقلی دلائل اور ہم نقلی دلائل جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ البتہ دین اور ہدایت یہ خود خدا کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا، تو یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے، لیکن غدیر کا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اور آج کے ہمارے معزز مہمان عزت مآب علی جناب مولانا ڈاکٹر عباس نقوی صاحب قبلہ دہلی سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، بلکہ کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ سب مولا کا کرم، مولا کا سب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور گزشتہ چونکہ 10 دن سے یہی گفتگو ہم کر رہے ہیں غدیر کے عنوان سے، تو آج اس کی آخری کڑی، اور انشاءاللہ یہ نہایت ہی مہم موضوع ہے۔ میں ٹائم کو بھی ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ قبلہ آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے اعلان خلافت کیوں ضروری تھا، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام ناظرین کی خدمت میں عید غدیر، عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ اور آپ کا اور امام حسین ٹی وی چینل کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر اہم گفتگو سے آپ نے مجھے میں شامل ہونے کا موقع دیا، ناظرین کے سامنے اپنی بات رکھنے کا۔ آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی یہ اعلان خلافت کیوں ضروری تھا۔ جی قبلہ۔ تو قبلہ محترم، ہم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سلسلہ نبوت جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو سرکار رسالت کے سامنے پوری تاریخ انبیاء تھی، اور انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہر نبی کے بعد جو نبی دنیا میں آتا تھا وہ کس قدر محنتوں کے ساتھ اور کس قدر مصائب برداشت کر کے اور کتنی پریشانیاں برداشت کر کے اور کتنے قربانیوں کے بعد جی وہ اس شریعت کو، اس دین کو، اس قانون کو نافذ کرتا تھا اس معاشرے کے اوپر جس کے لیے وہ اللہ کی طرف سے معین کیا گیا تھا۔ بے شک۔ لیکن اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد میں وہ
اقتدار کی بھوکی ہستیاں کہ کبھی جن کے مفادات پر یہ دین ضرب بن کے پڑا تھا، صحیح، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، بھرپور مخالفت کی تھی. جی لیکن جب انبیاء کی محنتوں سے یہ دین نافذ ہو گیا صحیح، اور وہ جو ہے اپنی سازشوں میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ مخالفت کر کے اب اپنا ٹائم ضائع کریں اور ذلت برداشت کریں، جی انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا اور اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اس دین کے اندر تحریفات شروع کر دیں. جی بے شک، بالکل. ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ نے کب آتش پرستی کی تعلیم دی تھی؟ حضرت عیسیٰ نے کب کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ بالکل، حضرت ابراہیم نے بت پرستی کی تعلیم کہاں دی؟ تو یہ وہ مفاد پرست ہستیاں تھیں کہ جن کے مفادات پر دین ضرب بن کے پڑا تھا، جی اور انہوں نے اس چیز کو مطلب پیغمبر کے جانے کے بعد میں اسے اپنی مرضی کے سانچے میں ڈال لیا گویا دین کو. صحیح، تو یہ تاریخ انبیاء موجود تھی پیغمبر کے سامنے. بالکل. اب پیغمبر جانتے تھے کہ میرے بعد میں کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اپنی نبوت کو بھی تکمیل تک پہنچانا تھا اور نبوت کے کارہائے نمایاں انجام دینے تھے، اور اس کے بعد ایسا انتظام بھی کرنا تھا کہ صبح قیامت تک اب دین میں تحریف نہ کی جا سکے. صحیح، بالکل. تو اس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنے بعد ایسے خلیفہ کا انتخاب کر کے جائیں، ایسے مضبوط ہاتھوں کے اندر دین دے کر جائیں کہ جس کے بعد تحریف کے امکانات ختم ہو جائیں اور وہ ہر طرح کی قربانیاں دے کر دین کو اس کی اصل شکل کے اوپر محفوظ رکھیں. بے شک، بے شک. یہ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. میں ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک طبقہ جو کہ رد عقیدت شیعہ میں کہتے ہیں کہ خلافت اور نبوت ایک خاندان میں بھلا ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں قبلہ اس رفع ابہام اور اشکال کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ قبلہ محترم، میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو رد شیعت میں دلیل دی جا رہی ہے جی یہ تو خود انہی کے عقائد کو رد کر رہی ہے، اس لیے کہ تاریخ انبیاء میں آپ دیکھیں کہ جتنے نبی معلوم انبیاء کی جتنے ہمیں نام پتہ ہیں، صحیح، آپ ان سب کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بعد جس کو خلیفہ بنایا، جس کو جانشین بنایا ہے، جی وہ یا تو بیٹا ہے یا بھائی ہے. بالکل، بے شک. اب ظاہر ہے کہ جب ایک گھر میں پہلے سے نبوت اور خلافت جمع ہوتی آئی ہے تو یہ اصول یہاں پر کس طرح سے ٹوٹ سکتا ہے اور اس اعتراض کو یہاں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. اگر یعنی پہلے سے اللہ کا قانون یہ چلا رہا ہوتا کہ نبوت ایک گھر میں رہے گی اور خلافت ایک گھر میں رہے گی، نبوت ایک خاندان میں رہے گی اور خلافت ایک خاندان میں رہے گی، نبوت ایک شجرے میں رہے گی، خلافت ایک شجرے میں رہے گی، تب تو یہ یہاں پر اعتراض بالکل اپنی جگہ پر درست تھا کہ اس مقام کے اوپر نبوت اور خلافت ایک جگہ کیسے جمع ہو جائیں گی. جی لیکن جب ہمیں معلوم تاریخ انبیاء میں معلوم ہے کہ ایک بھی نبی، میں پوری ذمہ داری کے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے بعد جو خلیفہ بنایا ہو وہ اس کا بیٹا نہ ہو یا اس کا بھائی نہ ہو، اس کے خاندان سے نہ ہو. تو اب ظاہر ہے یہ اعتراض تو خود ان کے عقائد کو اور قرآن کے معیار کو رد کر رہا ہے، تو ان کو تو خود اپنے عقائد کے اوپر غور کرنا چاہیے. بے شک، بے شک. جی بہت ہی معقول جواب قبلہ آپ نے دیا اور یقیناً یہی روش جو ہے وہ ابتدا سے ہی رہی. میں یہاں قبلہ ایک سوال جو ہے وہ خود آیہ بلغ کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آیہ بلغ کے تیور بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے پیغام ولایت پہنچانے میں تکلف کیا
ہوگا تو اس کے کیا اسباب ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی بالکل قبلہ، یہ ظاہر ہے کہ آئے بلغ جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وما یہ جو ہے یہ آیت جو ہے وہ خود مطلب یہ بتا رہی ہے کہ مطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچایا گیا ہے، اور اگر نہیں پہنچایا آپ نے تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی 40 سال کی جو آپ کی پوری رسالت کی زندگی ہے وہ آپ کے اس ایک کام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ پیغام جو آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ پیغام تو آ چکا ہے لیکن پیغمبر پہنچا نہیں رہے ہیں، اسے تکلف فرما رہے ہیں یا کسی مصلحت کی وجہ سے پیغمبر روکے ہوئے ہیں اس کو۔ تو اب اس مقام کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ آیت کے جو تیور ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو وہ 40 سال کی جو آپ کی محنتیں ہیں ان کو اکارت ہونے دیجئے، اور یا وہ پیغام پہنچا کے اپنے ان محنتوں کو آپ جو ہے وہ بچا لیجئے۔ صحیح، یعنی ایک طرح سے میں یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا تو آپ اپنی رسالت کو بچا لیں یہ پیغام پہنچا کر، ورنہ آپ کی رسالت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس پیغام کے نہ پہنچانے پر۔ تو اتنا اہم پیغام تھا یہ، اور پیغمبر اسے روک رہے تھے، یہ آیت کا تیور بتا رہا ہے اور مفسرین نے ظاہر لکھا ہے۔ تو دراصل سرکار رسالت مآب کو کیوں تکلف تھا وہ اس سے آگے کی آیت کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچا لیں گے۔ صحیح، یعنی اللہ اکبر، اسی سلسلے کے اندر یہ پیغمبر سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بے خوف ہو کر پیغام پہنچا دیجئے اور ہم آپ کو انسانوں کے شر سے بچا لیں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ یقین تھا کہ جس وقت میں یہ پیغام پہنچا دوں گا، پیغام ولایت علی ابن ابی طالب، تو شر پیدا ہوگا، لوگ شر کریں گے، شریر طبیعت لوگ اٹھیں گے، وہ مخالفت کریں گے، سازشیں رچیں گے۔ تو اس خوف سے پیغمبر اس پیغام کو روکے ہوئے تھے کہ پیغمبر ابھی اس پیغام کو روکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کو یہ یقین ہے کہ شریر طبیعتیں اٹھیں گی۔ اب اس مقام کے اوپر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر نے نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج کا حکم پہنچایا، زکوٰۃ کا حکم پہنچایا، پیغمبر نے جہاد کرائے، پیغمبر نے یتیموں کی پرورش کا حکم دیا، پیغمبر نے بیواؤں کی خبر گیری کا حکم دیا، پیغمبر نے پوری شریعت پہنچائی، لیکن پیغمبر نے کہیں پر بھی شرارت کا خوف محسوس نہیں کیا۔ تو اس کے معنی سرکار رسالت جانتے تھے کہ شر پسند طبیعتیں جو ہیں وہ نماز کے اوپر شرارت نہیں کریں گی بلکہ ولایت علی کے اوپر شرارت کریں گی۔ تو پیغمبر اس لیے پیغام کو روکے ہوئے تھے، اور جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ آپ فکر نہ کیجئے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم ان شریر لوگوں سے آپ کو بچائیں گے، تب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں ببانگ دخل اعلان کیا، اور اس طرح کا اعلان کیا کہ پوری تاریخ اسلام میں اس طرح کا کوئی اور اعلان میں نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں بس ایک سوال مزید کر لوں اور پھر آپ کے زحمات قبلہ تمام، اور وہ ہے خود معنی مولا، یعنی معنی کا جو مولا کا معنی ہے اس کے اوپر بہت سارا اختلاف ہے۔ اس عنوان سے میں کروں کہ حدیث غدیر میں جو لفظ خود کلمہ مولا ہے، اس کا معنی شیعہ لوگ ظاہر ہے کہ حاکم، پیشوا اور سرپرست کا معنی کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو مولا کے بہت سارے معنی ہیں اور اس کی تعداد شاید 22، 26، 30 اس قدر چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا قبلہ آپ وضاحت فرمائیں گے؟ جی قبلہ، ظاہر ہے کہ آپ اس معاملے میں مجھ سے زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ عربی زبان ایک بڑی زبان ہے جی، اور بڑی زبانوں میں اور چھوٹی زبانوں میں بالکل اس طرح کا فرق ہوتا ہے کہ جیسے
ایک محل کے اندر مثلاً 250 کمرے ہوتے ہیں اور ایک بڑے فلیٹ کے اندر یا چھوٹے فلیٹ میں صرف 3 کمرے ہوتے ہیں. تو بالکل یہی زبانوں کا انداز ہے کہ بڑی زبانوں کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑے معنی ہیں، اور چھوٹی زبانیں جو ہے وہ محدود ہیں. اردو زبان ہماری بڑی محدود سی زبان ہے، عربی زبان جو ہے وہ ایک بڑی زبان ہے. تو ظاہر ہے کہ اس بات کی بالکل گنجائش موجود ہے کہ ایک لفظ کے بہت بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. جی بالکل. لیکن اب ظاہر ہے کہ جب ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کنفیوز ہی رہے گا اس زبان کے اندر، تو کہ کوئی معنی لے گا کسی مقام کے اوپر، کوئی اور کوئی معنی لے گا. لیکن بڑی زبان ہونے کے باوجود اور ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہونے کے باوجود یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس لفظ کہ اپنی مرضی کے مطابق معنی عرض کر لیں. جی واہ سبحان اللہ. مثال کے طور پر بے شک بالکل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اردو میں یہ کہا جاتا ہے، مثلا میں کسی دعوت میں گیا، آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں نے وہاں پر کھانا کھایا، تو مثلا میں نے بریانی 4 پلیٹ کھائی. تو اس کے بعد کوئی کسی نے پوچھا کہ بھائی کتنا کھایا آپ نے، تو میں نے کہا کہ میں نے 4 پلیٹ کھائی. تو 4 پلیٹ کھانے کے معنی کوئی بھی بیوقوف سے بیوقوف آدمی اس کے معنی یہ نہیں نکال سکتا کہ وہ پلیٹس میں نے 4 کھائی ہیں. واہ بالکل صحیح بات ہے. بالکل یقیناً پلیٹس کے اندر بریانی کھائی، 4 مرتبہ کھانا کھایا. بالکل. تو بالکل یہ ہے کہ اہل زبان جو ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اردو کا کوئی جاننے والا اس کی معنی یہ ہرگز نہیں نکالے گا کہ میں پلیٹ کھا چکا ہوں. 4 پلیٹیں میں نے اپنے پیٹ کے اندر پہنچا لی ہیں. بالکل بجا فرمائے. بالکل اسی طرح سے اہل زبان جو ہیں وہ موقع اور محل کے لحاظ سے معنی عرض کیا کرتے ہیں. یقیناً. تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کی معنی بہت سارے ہیں، وسعت ہے مولا کے معنی میں. لیکن میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث غدیر جو ہے اتنی تواتر کے ساتھ آئی ہے، اتنے تواتر کے ساتھ آئی ہے، کوئی دوسری حدیث اتنے تواتر کے ساتھ نہیں ہے. صحیح. اور اتنے راوی ہیں اس حدیث کے اور اتنا لکھا گیا ہے اس حدیث کو، عالم اسلام میں کوئی جرات نہیں کر سکتا ہے اس کے انکار کی. بالکل. 110 صحابہ ہیں کہ جو اس کے راوی ہیں. 4 تابعین ہیں جو اس کے راوی ہیں. بالکل. 360 بکس ہیں جو الگ الگ ہجری الگ زمانے کے اندر بڑے علماء نے اور بڑے اسکالرس نے اس کے اوپر لکھی ہیں. یقیناً. 30 کتابیں ایسی ہیں کہ جو صرف لفظ غدیر کے اوپر مطلب لفظ حدیث غدیر کے اوپر صرف لکھی گئی ہیں. صحیح. اور بہت ساری چیزیں ہیں، اب اس سلسلے کے اندر میں عرض نہیں کر سکتا. کتنے مفسرین ہیں، 11 مفسرین ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہے. اس میں 12 مورخین ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے مطلب یہ کہ یہ اتنے تواتر کے ساتھ ہے یہ واقعہ کہ عالم اسلام میں اس کے انکار کی جرات کسی کو بھی نہیں ہو سکتی. جی بالکل بالکل. اب ظاہر ہے کہ اس واقعے کو تو ختم کیا نہیں جا سکتا تھا تاریخ سے، اور جو حالات بعد میں پیش آئے اس کا جواز پیش کرنے کے لیے یہی ہو سکتا تھا کہ مولا کے معنی کو جو ہے وہ کنفیوز کر دیا جائے، مولا کے معنی میں اختلاف کر دیا جائے. صحیح. تو یہاں جو ہے ایک طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں مولا کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پیغمبر نے دوستی کا اعلان کیا کہ علی یعنی مولا کے معنی دوستی کی ہے وہاں پہ، جیسے میں تمہارا دوست ہوں ایسے علی بھی دوست ہیں. اور اس کے پیچھے وہ ایک واقعہ ہے کہ جو مولا علی یمن گئے تھے اور وہاں سے لوگوں سے کچھ کشیدگی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد میں آئی تو پیغمبر کو پتہ چلا. وہ غدیر خون کا میدان تھا کہ جہاں پیغمبر نے علی جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. یہاں اس طرح سے دوستی کی معنی کو فٹ کیا گیا. لیکن میں اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہاں 2 مولا ہیں. صحیح. من کنت مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ. بالکل. جس کا میں مولا تھا. جی. اب گفتگو طولہ نہیں ہوئی جا رہی ہے. جی. یہاں اصل میں اس حدیث کے کبھی کبھی ہم لوگ
तर्जुमा भी गलत कर देते हैं। सही। मन कुन तो के मानी कुन तो है सीगा माजी। जी जी जाहिर है कि आपके सामने कैसे करूंगा। कुन तो सीगा माजी है, कुन तो कंजन मख्फिया। जी जी। अब इसका तर्जुमा हम क्या करते हैं कि मैं एक छुपा हुआ खजाना हूँ? नहीं, इसका तर्जुमा यही है कि मैं छुपा हुआ खजाना था। जी बिल्कुल है। कुन तो मौला, तो इसका तर्जुमा यह है कि जिसका मैं मौला था। जी सही है। अब अगर मैं इस तरफ निकल जाऊं कि ये कुन तो कहने में क्या मसलहत थी, तो वो एक बड़ी तूलानी गुफ्तगू हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त वो गुफ्तगू होगी। तो पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैं जिसका मौला हूँ, बल्कि ये कहा मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला था। हाँ जी। हाजा अली मौला, उसके अली मौला है। वाह तो सुभान अल्लाह। जाहिर है कि इसमें कहीं किसी को कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। दो मौला है यहाँ पर, दो की मौलायत का तस्करा है। सही। एक पैगंबर मौला है, एक अली मौला है। पैगंबर फरमा रहे हैं मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला था, जिसका मैं मौला था। सुभान अल्लाह। मौला के मानी जिसको जिस अंदाज में लेने हैं यहाँ पर ले ले। वाह। अगर वो ये चाहता है कि मैं यहाँ मानी दोस्त के लाना चाहता हूँ, तो दोस्त के मानी ले ले, कोई हर्ज नहीं है जी। तो उसके मानी फिर ये निकलेंगे कि मैं जिसका मौला था उसके अली मौला हैं, जिसका मैं दोस्त था उसके अली दोस्त हैं। यानी जिन मानों के अंदर आप इस मौला के मानी लेंगे, उन्हीं मानों के अंदर अली के मौला के मानी लेंगे पड़ेंगे आपको। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो रसूल को दोस्त समझते हैं जी, वो वहां पर जो अली को भी दोस्त के मानी मुराद ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अली को जो पैगंबर को नफ्सों पर गालिब आने वाला हाकिम मानते हैं जी, वो अली को भी उसी मानों के अंदर सुभान अल्लाह मानेंगे। बिल्कुल। अब जाहिर है कि हर एक को इख्तियार है, चाहे वो दोस्त समझे चाहे हाकिम समझे। जैसा आप पैगंबर को समझते हैं वैसा अली को समझिए, उनको दोस्त समझते हैं तो इनको भी दोस्त समझिए, उनको हाकिम समझते हैं तो इनको भी हाकिम समझिए। मगर हमें नबूवत की दोस्ती का थोड़ा सा अंदाजा इसलिए है कि नबूवत की दोस्ती का मैयार क्या होता है कि हजरत इब्राहीम के लिए दोस्ती का ऐलान यह होता है कि अल्लाह कहता है कि वो मेरे दोस्त हैं, हजरत इब्राहीम दोस्त हैं। तो जाहिर है कि हजरत इब्राहीम की दोस्ती का मैयार ये है कि अल्लाह उनका दोस्त हो। तो क्या पैगंबर की दोस्ती का मैयार ये होगा कि हम जैसे इंसान गुनाहगार उनके दोस्त हों? जाहिर है कि यहाँ पर अगर दोस्ती का आप मानी मुराद लेते हैं तो इससे आप बहुत सारे अपने अकायद का नुकसान करते हैं, बहुत सारी हकीकतों का नुकसान करते हैं। और यहाँ पर आकर दीन को एक ऐसा नुकसान होगा और ऐसा एक नुकसान हुआ तारीख के अंदर कि जिसकी आज तक भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। और जितना भरपाई करने की कोशिश की जा रही है उतना मुसलमान नुकसान उठाते चले जा रहे हैं। और जब तक इसके असली मानों की तरफ मुसलमान लौट कर नहीं आएंगे और अली को अपना हाकिम नहीं बनाएंगे, तारीख इस्लाम के अंदर इसी तरह की पशेमानी और इसी तरह की शर्मिंदगी और इसी तरह की जिल्लत का मुसलमान सामना करते रहेंगे, जैसा दौरे हाजिर में कर रहे हैं। बेशक बेशक। किबला बहुत ही खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू आपने फरमाई। और बिल्कुल अगर कोई थोड़ा सा भी अकल रखने वाला शख्स है यकीनन उसके लिए साबित है। बहुत ही खूबसूरत शबाहत के साथ और उर्दू में आपने आसान उर्दू में समझाया। किबला अगर आखिर में कोई पैगाम है गदीर के उन्वान से या कोई और ज़रूरी बात है मोमिनीन के लिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से समाअत फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए किबला। जी बस मेरा पैगाम ये है कि तमाम नाज़रीन जो मेरी गुफ्तगू जिन्होंने सुनी वो मेरे हक़ में भी दुआ करें और हम सब परवरदिगार आलम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है कि वो विलायत के जो गदीर से चली थी वो आज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है। बेशक, तो बेशक। हम दुआ करते हैं कि हमें इसी विलायत के ऊपर कायम रखे और इसी विलायत के ऊपर हमारा खात्मा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। किबला मौला आपको सलामत रखे। करबला मुक़द्दसा में आपकी तरफ से नायब ज़ियारा और दुआगो है इंशाअल्लाह। और आपसे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के पूरी टीम के लिए आपसे इल्तिमास से दुआ करते हैं। बेइंतहा शुक्रगुज़ार। मौला आपको सलामत रखे। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी ये थे हमारे साथ इज़्ज़त माब आली जनाब मौलाना उस्ताद
ڈاکٹر عباس نقوی صاحب قبلہ دہلی سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی، اور بالخصوص مجھے جو پسند آیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، بہت ہی خوبصورت تفسیر اور آسان اردو زبان میں انہوں نے وضاحت فرمائی کہ اگر جس کا میں مولا تھا، یعنی بالکل گویا اس جملے سے ایسے نظر آ رہا ہے، جو تھوڑی بہت بھی عربی دقت کو جاننے والے لوگ ہیں، جیسے گویا یہ وصیت ہے، وصیت گویا فرما رہے ہیں، جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے، یعنی بالکل جو ہے وہ واضح طریقے سے، یعنی گویا وصیت کر رہے ہیں، جیسے کہہ رہا ہے جیسا میں تھا ویسا یہ ہوگا، تو گویا وصیت کا انداز اس میں نظر آ رہا ہے۔ اس جملے میں بہت خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے وضاحت فرمائی کہ اس میں جو ہے اگر کوئی شخص تھوڑی بہت بھی عقل رکھنے والا ہے تو اس کے لیے بات جو ہے بڑی واضح ہو جائے گی کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے تھے رسول اللہ۔ تو یقیناً ہر شخص کوشش کرنے والا ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص موت پہ یقین رکھتا ہے کہ موت حق ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے تاکہ وہ حق اور حقانیت تک پہنچ جائے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ انسان عقل جو اللہ نے دی تھی اس کا کوئی استفادہ ہی نہ کر سکے، وہی بابوں کے دین پر چلتا رہے، اور وہی لوگ جو ہے جیسے پہلے لوگ تھے انہی کے عقل کو پکڑ کے بندہ جاتا رہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی۔ عقل آپ کو بھی دی تھی، اس بابے کو بھی عقل دی تھی، جو بابا گیا ہوا ہے دنیا سے اس کو بھی عقل دی، آپ کو بھی عقل دی ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے عقل سے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے حق اور حقانیت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ فلاں بابے نے ایسے کہہ دیا تھا، ہم اس بابے سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، نہیں جی، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، اس بابے نے بھی غلطیاں کی ہوگی، بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی کی، اس ذات باری تعالی اس سے مدد مانگے، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تجھے جو ہے جو عقل دی ہے، تو خود عقل کے مطابق تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تو اپنے بابے کی دین پہ جو ہے نا وہ اٹک گیا، بھئی میں اسی کا دین چاہیے، بھئی وہ کیا ہے، اس میں غلطی کی ہوگی، پھر کیا کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی جو عقل ہے اسی مطابق اسے سوال بھی ہوگا، اسی مطابق اسے جو وہ کی ہے انسان کے ہو سکتا ہے والدین بھی غلطی پر ہو، والدین بھی غلطی پہ، آبا و اجداد بھی غلطی پر ہو، سب غلطی پر ہو۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، اپنے عقل سے سوچیں، فکر کریں، توجہ کریں، دقت کو سمجھیں، کوشش کریں۔ جب وہ کرو گے تو پھر اس کے بعد آپ کے عقل میں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی ہدایت خدا ہی کر سکتا ہے، خدا انسان کی ہدایت کر سکتا ہے۔ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمات دیے ہیں اس نعمات سے استفادہ حاصل کریں، اور خود سوچیں، خود فکر کریں، اپنی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق ہم بڑھیں، آگے بڑھیں، اور اس صلاحیت کا استفادہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کا پورا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کے، ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ان کے اوپر ڈال دیں، بس انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے، جو ان کا عقیدہ تھا ہم بھی اسی عقیدے پر ہے، اس عقیدے پر ہے۔ اگر وہ گمراہ ہوں گے پھر کیا کرو گے؟ پھر جنجال اور بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کو خود اپنی ہی طرز تفکر اور خود اپنے جو صلاحیات ہے اس کا استفادہ کرنا چاہیے، اور حق اور حقانیت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب سے مہم ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز پر عمل کریں، اور یقیناً جب یہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے ہمارے وجود سے اللہ نے جو کوشش کی، اور پھر خود فرمایا بھی کہ جو کوشش کرنے والا ہے اس کو ثمریہ بھی دوں گا، تو اس شخص کو ثمریہ مل جائے گا۔ آپ اپنی خود سے تحقیقات کریں، خدا سے دعا کریں، اگر باقی کسی کو آپ نہیں مانتے خدا سے ہی دعا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ بعید نہیں کہ اللہ آپ کو اس منزل مقصود تک پہنچا دے گا کہ جس کے لیے آپ کی خلقت ہوئی ہے۔ یقیناً کوشش کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے کہ اس مقام تک انسان پہنچ جائے کہ جو حق اور حقائق کا مقام ہے۔ یقیناً عید غدیر، عید اللہ الاکبر، غدیر خم کے مقام پہ جو اعلان ہوا ہے اس اعلان پہ وفا کرنا چاہیے، اور بہت خوبصورت فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ تو آپ کی اپنی ظرفیت ہے کہ آپ محمد کو کیا مانتے ہیں،
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि। अगर आप उसको दोस्त मानते हैं तो ठीक है, अमीर अल-मोमिनीन को भी दोस्त मान ले। अगर तू उसको अपना आका मानता है तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को भी अपना आका मान। और अगर तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि को अपना पेशवा मानता है तो अली को पेशवा मान ले। अगर तू अपना मोहम्मद मुस्तफ़ा को अपना हादी मानता है तो अली को अपना हादी मान ले। अगर तू मोहम्मद मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि को खुदा का हबीब मानता है तो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हबीब मान ले। अगर तू बस जो नज़रिया तेरा है रसूलुल्लाह के बारे में, वही नज़रिया जो है वो अमीर अल-मोमिनीन के बारे में रख, जो भी है वो रख ले अपना। सिर्फ नबूवत का ख़ात्मा हुआ है, बाकी जो मोहम्मद को जो मानता है वो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को भी मान ले। और अगर न माना तो फिर क्या होगा, और फिर इसका क़ैद व क़यूद के बारे में भी जान ले कि मोहम्मद किसका मौला है। अगर 1,24,000 पैगंबरों का मौला रसूलुल्लाह है तो अमीर अल-मोमिनीन भी सब के मौला है। सब सहाबा के मौला अगर रसूलुल्लाह है तो अमीर अल-मोमिनीन भी सब सहाबा के मौला है। तमाम मोमिनीन के अगर रसूलुल्लाह मौला है तो अमीर अल-मोमिनीन भी मौला है। खलाइक में कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई मखलूक नहीं, कोई जमादात, नबातात, हैवानात, इंसानियत जो है, बशर, मलाइका, सब चीज़ों के अगर मौला हज़रत रसूलुल्लाह है तो उन सब के मौला हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है। अब आपसे सवाल करता हूँ कि शिया क्या हक़ पर नहीं है जो ये अकीदा रख रहे हैं कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन से अफजल कोई नहीं है? क्या वो हक़ नहीं रखते जो कह रहे हैं? हदीस सही हो, सनद है, सब कुछ मौजूद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो भाई जो कह दिया तो क्या यह हक़ शियों का नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हम जो है ना अमीर अल-मोमिनीन को अनबिया से भी अफजल मानते हैं? नहीं मानना चाहिए भाई, मौला है उसका। जब मौला है तो फिर क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे उनसे अफजल? मौला किसको? पेशवा है, उनका पेशवा है, नबियों का पेशवा है, तो फिर पेशवा अफजल होगा। हम सबसे ज़्यादा जो हक़ है, फिर आप ख़ुद सोच लीजिएगा कि इस मसले में हक़ पर कौन है। यकीनन गदीर हमारे लिए मुहिम है और हम गदीर को तमाम मोमिनीन के लिए मुहिम समझते हैं। और हम ये समझते हैं कि अल्लाह सब लोगों को जो हकीकत के और हक़ और हकीकत के तालिब है, यकीनन उनको गदीर के अलावा और कहीं से हिदायत मिलने वाली नहीं है। गदीर का ऐलान रसूलुल्लाह का वो ऐलान है कि जो आज तक हर मोमिन इस चीज़ पर उनका यकीन, यानी ख़ुद मोमिनियत का शर्त यह है कि इस पर रहे। और ज़रूरी है कि ख़ुद अपनी ही कुतुब का मुताला कर लें। अगर आप दूसरे के कुतुब पर यकीन नहीं रखते तो ख़ुद गदीर के उन्वान से अपनी कुतुब का मुताला कर लें, इंशाअल्लाह हक़ और हक़ाइक़ पर पहुँच जाएंगे। सबसे बड़ा हक़ और हक़ाइक़ पर मेरी नज़र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान की हिदायत करता है, उसी से मांगना चाहिए जो भी है। हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जो कि खलीफतुल्लाह है, अल्लाह के खलीफा है, उनके ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए। और हम भी तमाम मोमिनीन की तरफ से बैनुल हरमैन करबलाए मुक़द्दसा में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं और तमाम मोमिनीन के हालाल मुश्किलात के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।